वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में जिक्र हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी रस्साकशी का। वज़ीर आज़म इमरान खान हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक नाकाम बनाने के लिए ट्विटर महाज पर भी सरगर्म हो गए। कहते हैं लूटी दौलत के लिए सियासतदानों को बेशर्मी से खरीदने की मजम्मत करते हैं, मुल्क के गद्दार जाल में फंस रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का लोगो शेयर कर दिया। कहा जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है, चाहते हैं कि अर्ज़ पाक की रूह के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई में आवाम शिरकत करें और जलसे में हाज़री के तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएं। मुल्क के गद्दार जाल में फंस रहे हैं, हम हक के साथ खड़े हैं। अपोजिशन की तहरीक नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ट्विटर महाज पर भी सरगर्म। अपोजिशन पर ताक ताक कर वार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के लिए तैयार करदा लोगो ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया। कहा जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है, चाहते हैं जलसे में आवाम की हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम हक के साथ खड़े हैं, लूटी दौलत के लिए सियासतदानों को बेशर्मी से खरीदने की मजम्मत करते हैं। इससे काबिल कारकुनों और हामियों के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मुल्क के गद्दार जाल में फंस रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सूफी बुजुर्ग हजरत शम्स तब्रेज़ी का कौल भी शेयर किया। ओआईसी इजलास का खैर मकदम करते हैं, मेहमानों की मौजूदगी में खुशगवार माहौल उस्तवार करने में किरदार यकीनी बनाएंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने ओआईसी इजलास पर फौरी यू टर्न ले लिया। कहना था गैर मुल्की मंदूब पाकिस्तान के मेहमान हैं। वजाहती बयान से कबल बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने ओआईसी इजलास में रुकावटें डालने की धमकी दी थी। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास की राह में रुकावटों के ऐलान पर मुत्तहिदा अपोजिशन का यू टर्न। ओआईसी इजलास से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजाहती बयान जारी कर दिया। अपोजिशन ने ओआईसी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हुए कहा पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात ओआईसी पर असरअंदाज नहीं होंगे। एलामिये में कहा गया कि मेहमानों की मौजूदगी में खुशगवार माहौल इस्तवार करने में किरदार यकीनी बनाएंगे। कारकुनान को 25 मार्च से कबल इस्लामाबाद न आने की हिदायत भी कर दी। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को मुखातिब करके धमकी दी थी कि देखते हैं आप ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने भी बिलावल के ऐलान की तायद करते हुए ऐवान में धरने का ऐलान किया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ऐवान में धरने की धमकी के बाद हुकूमत ने नई हिकमत अमली मुरतब करना शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर और वज़रा से राबिता करके कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुलाने पर मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक ओआईसी इजलास के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत ने कल की बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। कानूनी माहिरीन का कहना है रिक्विजिशन जमा होने के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना लाजिम है, इजलास का होना लाजिम नहीं। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हिकमत अमली बनाने और कानूनी मामलात पर मुशावरत के लिए बनीगाला में अहम तरीन इजलास बुला लिया। आज दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में कौमी असम्बली के इजलास और मुनहरिफ अरकान के हवाले से हिकमत अमली पर गौर होगा। इजलास में वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मालाकंड दरगई में जलसा आम से खिताब करेंगे। डिग्री कॉलेज ग्राउंड में स्टेज और पंडाल तैयार कर लिया गया। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुख्तलिफ अजला से PTI कारकुनान जलसे में शरीक होंगे। जलसागाह में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद स्पीकर 7 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करने का पाबंद है। आइन शिकनी पर आर्टिकल
5 واضح ہے اور آرٹیکل 6 میں سزا لکھی ہے۔ اپنے بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 95 میں عدم اعتماد کی تحریک کا طریقہ کار واضح ہے۔ تحریک پر سپیکر 3 دن کے بعد 7 دن سے پہلے رائے شماری کا پابند ہے۔ عدم اعتماد پیش کرنے کی اجازت کے بعد سپیکر اجلاس ملتوی نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف کے ناراض رکن اسمبلی غفار بٹو کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں سندھ ہاؤس میں نہیں گیا۔ 2018 میں حلقہ N166 بہاول نگر سے آزاد حیثیت سے جیتا۔ الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ 3.5 سالوں میں اپنے حلقے میں ایک کام بھی نہیں کروا سکا۔ انہوں نے ویڈیو بیان میں اپنے کن تحفظات کا اظہار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ الیکشن کے بعد میں نے پی ٹی آئی میں جوائننگ کی، خان صاحب کے ساتھ میں شامل ہوا۔ مجھے مایوسی اس بات پہ ہوئی کہ میں کچھ اپنے حلقے کے مسائل کرپشن کے حوالے سے، اپنے جو اداروں میں کرپشن تھی ان کے پاس میں ریٹرن ثبوت کے طور پہ لے کر گیا کہ جو خان صاحب یہ جو کچھ آپ انکوائری کروائیں اور یہ چیزیں آپ خود چیک کریں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس پہ ماسوائے نعروں کی ہاتھ کے آگے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا پی ڈی ایم کے لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ نائب صدر نون لیگ حمزہ شہباز کی زیر صدارت پارٹی سیکریٹریٹ میں اہم بیٹھک لگ گئی ہے۔ جوڑ توڑ کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی؟ نائب صدر نون لیگ حمزہ شہباز کی زیر صدارت پارٹی سیکریٹریٹ میں اہم بیٹھک لگ گئی ہے۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایلیمنٹ ہے اور جنراسٹی بھی ایک ایلیمنٹ ہے، تو یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جس کے تحت وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی لوگ کتنے خوش ہیں، اور اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اگر پاکستان 67 ہے تو یہ اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو یہ ٹاپ 15 ملکوں میں ہے، اور ٹاپ 15 میں بھی میرے خیال میں 11ویں 12ویں نمبر پہ، اور ہندوستان جو ہے جس کا بہت چرچا ہوتا ہے وہ بہت نیچے ہے۔ اور ہمارے یہاں جو تاثر یہ ہے کہ بہت ہی لوگ ناخوش ہیں اور بہت مارا ماری ہے، بہت عذاب آ گیا، تو یہ انٹرنیشنل وہ سروے ہے، یہ حکومت پاکستان نے نہیں کروایا، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اب دوسرا چیز جو آیا، اور یہ میرے خیال میں تو لوگوں کو لیے سرپرائز تھی، ہمارے سرپرائز نہیں تھی، کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس پچھلے مہینے فیبروری میں وہ $545 ملین ہو گیا۔ جنوری میں 2.531 بلین تھا، اور فیبروری میں 545 ملین ہو گیا۔ اور اس کے اوپر بہت ہی تبصرے ہو رہے تھے، بڑے بڑے اکانومسٹ تھے، انہوں نے ہمارے پورے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $22 بلین کہہ دیا، کوئی 20 کہہ رہا تھا، کوئی 22 کہہ رہا تھا، اور اس مہینے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے 2.5 بلین تو ہوگا ہی ہوگا، پچھلے مہینے بھی 2.5 ہوا، لیکن نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ 545 پہ آ گئے، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ کافی ایکشن لے رہے ہیں، ہم امپورٹس کو بھی کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے جو آپ کا اسٹیٹ بینک نے بھی کئی میئرز لیے ہیں، ایکسچینج ریٹ نے بھی تھوڑا موو کیا، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک فگر آ گیا، اور یہ میرے خیال میں کئی چیزوں پہ اس کا ہے، ایک چیز کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایکسپورٹس جو ہیں وہ 28% بڑھ گئی ہیں، امپورٹس جو آپ کی دیکھیں کم ہو گئی ہیں، کتنے پرسنٹ جی؟ آپ کی جناب 6.3 بلین ڈالرز کی امپورٹس تھیں جنوری میں، وہ 5.2 بلین پہ آ گئی، تو ریڈکشن ہوا ہے۔ سروسز ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی ہیں، 521 ملین ڈالرز تھیں، اب 547 ملین ڈالرز ہو گئی۔ ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، لیکن تھوڑی بڑھی ہیں، 2.144 تھی، ابھی 2.190 ہیں، تو
تھوڑی بڑی ہیں، لیکن یہ پچھلے سال بھی یہ ڈپ آتا ہے ان 2 مہینوں میں. اب جب رمضان ہوگا، آپ کی عید آئے گی تو یہ بڑھ جائیں گی. اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ $20.6 بلین ہیں، اور ریمیٹنسز $20.1 بلین ہیں. اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ ہماری جو مرچنڈائز ایکسپورٹ ہے اس میں ریمیٹنس سے زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ریمیٹنسز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کم ہے. اب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ یہ جب ہو رہا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی، آپ کی ہیڈ ونڈز ہیں. تو میں اس کے ساتھ جو اور خبر آئی ہے، اور وہ کافی ویلکم خبر ہے، اور وہ ویلکم خبر یہ ہے کہ آپ کی LSM جو ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، وہ جنوری کے مہینے میں ایئر آن ایئر 8.2% گروتھ کی ہے اس میں. اور یہ تقریباً ستمبر میں 1.2 پہ تھی. یہ بالکل جولائی کا نمبر بہت زیادہ تھا اور اگست ستمبر میں نیچے ہی گئی ہے. اور اب واپس آنا جو شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ جنوری میں 8.2. اور اس میں ایک چیز بہت اچھی وہ ہے کہ منتھ آن منتھ وچ مین جنوری ورسز دسمبر 4.2%. جو دسمبر میں تھی اس سے 4.2% انکریمنٹل آئی ہے. سو اس کا مطلب مومنٹم واپس آنا شروع ہو گیا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اکانومی میں زور ہے. یہ آپ کے ہیڈ ونڈز ہماری ضرور آ رہی ہیں، جو کہ انٹرنیشنل پرائسز کی ہم سب کو پتہ ہے اس چیز کا. وہ اور اس کی وجہ سے ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی بڑھا دیا ہے، ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی تھوڑا ڈپریشیٹ ہوا ہے، جو بھی ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ اسٹرانگ ہے. وہ جو ہم نے کہا کہ ہم 5% گرو کریں گے، تو میرے خیال میں 5 کریں گے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کر لیں، لیکن میں تو 5 تک ہی رہوں گا ٹل آئی گیٹ ایویڈنس کے اوور آل جو ہے گروتھ جو ہے کیا ہے. لیکن دوسری چیزیں یہ ہے کہ ایگریکلچر کی آپ کوئی بھی کراپ لے لیں، وہ کوئی 7% گرو کر رہی ہے، کوئی 12% گرو کر رہی ہے. اب ہمارا ویٹ کا بھی ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ 5 سے 6% تو ڈیفینیٹلی گرو کرے گی. سو اگر ایگریکلچر بھی گرو کر رہا ہے، مینوفیکچرنگ بھی گرو کر رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹس بھی گرو کر رہی ہیں، آپ کی جو سروس سیکٹر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بینکوں کے ٹیلی کام وغیرہ کے پروفٹس بمپر ہیں، پچھلے سال سے زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے گروتھ تو ہو رہی ہے، اکانومی میں گروتھ ہو رہی ہے. اب یہ گروتھ ہو رہی ہے اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک آیا ڈیفیسٹس آنا شروع ہو گئے، تو لوگوں نے کہا یہ ویسے ہی ہم جا رہے ہیں جس طرح 2018 میں تھے. اب یہ جو لیٹسٹ ایویڈنس ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً $16.5 بلین پہ کھڑے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں 16.6. تو کوئی مار دھاڑ بھی نہیں ہوئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو رن ڈاؤن ہو جاتا تھا، تو وہ بھی نہیں ہوئی. بیکاز یہ اگر $545 ملین کا کیڈ ہے تو نیچے تو ہمیں فائنینسنگ بھی ملتی ہے نا. تو اس سے کر کے اس کا مطلب ہمارے تو پازیٹیوٹی ہونی چاہیے وہاں. سو آپ کا ہیپینس انڈیکس بہت بہتر ہے. انڈیا ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں تو سب سے بہتر ہے. ایشیا میں ٹاپ 14-15 ملکوں میں سے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے، آپ کی LSM گروتھ از ویری روبسٹ. تو ایک چیز کے اوپر بہت شور شرابہ یہاں رہتا ہے کہ مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی. اب مہنگائی کا بھی یہ دیکھیں کہ لاسٹ جو SPI آئی ہے اس میں ویک آن ویک 1.37% جو ہے ڈراپ ہوا مائنس. اس کا مطلب ہے جو انڈیکس اس وقت جو ہے اس کو اینالائز کیا جائے تو 15.12 پہ ہے SPI والی.
اور یہ 36 منتھس کا لو ہے، سب سے کم ہے 36 مہینوں میں. یہ پچھلے مہینے جو تھا اس کا یہ تقریباً 20.5% تھا اور 21% کے قریب، تو 6% ڈراپ ہوا. اور اس کے بیچ میں کیا چیزیں ڈراپ ہوئی ہیں؟ چلی پاؤڈر ہو گیا ہے، یہ دال مونگ وغیرہ یہ جو ہیں یہ ڈراپ ہوئی ہیں، انڈے، شوگر، اور یہ آلو ڈراپ ہوئے 9%. لیکن ایک اور چیز ڈراپ ہوئی ہے اور وہ ہے الیکٹریسٹی. یہ جو 5 روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا ہے، اس کا میں صرف آپ کو میں نے کہا کہ مجھے ایک تو بل بتاؤ. 1840 روپے کا جس کا بل تھا اس کو 800 روپے کی 805 روپے کا ریلیف ملا. 805 روپے اس کا بل جو ہے 1035 رہ گیا. سگنیفیکنٹ. وہ 5 روپے تو ویسے 5 روپے نظر آتا ہے نا، جب بل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو یہ بل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. یہ اس کا اب زیادہ امپیکٹ آپ دیکھیں گے اگلے ہفتوں میں اور اس مہینے کے CPI میں بھی آئے گا. تو میں صرف یہ ان چیزوں کے اوپر چاہتا تھا کہ میں آؤں آپ سے بات کروں. ظاہر ہے آپ میں سے کوئی اور بھی سوال کریں گے، تو میں چاہتا تھا کہ میں صرف زیادہ میں گفتگو نہ کروں، آپ کے 4-5 سوال 6 سوال لے لوں، کیونکہ پھر مجھے بنی گالا بھی جانا ہے. جی یہ مہتاب صاحب. سر پہلا سوال یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو آپ نے لاسٹ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جمعے تک جو ہے ان کی طرف سے کوئی جواب ہے وہ لگے، لیکن جمعہ گزر گیا، آج اتوار ہے. لیٹسٹ IMF کے بارے میں بتائیں. جی بالکل، میں نے جو کہا اس کو آپ کو جو بالکل صحیح کہا تھا. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جمعے تک ہی ہمیں بتا دیں گے، جواب دے دیں گے، لیکن ابھی انہوں نے کہا ہمیں 1 دن اور لگے گا، اور منڈے جو کل ہے اس سے پہلے وہ ہمیں دے دیں گے. جی کوئی ایشوز نہیں رہ گئے. میں آپ کو ایشوز بھی بتا دیتا ہوں، لیکن بتانے مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایشوز ان کے یہ ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پیٹرول کے جو لیوی جو اس کو فریز کیا اور الیکٹریسٹی کا کیا ہے، یہ پیسے ہم نے ان کو بتا دیا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. انہیں کہا جناب اچھا اگر پیسے ادھر سے آئیں گے جو پروونسز کچھ دیں گے اور کچھ ہمارے جو ہے ہم SOEs وغیرہ ہمیں اس کی وہ چاہیے، وہ جو آپ کے ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ چاہیے. یہ تو وہ مان گئے کہ ہم نے بیلنس کر کے دے دیے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کہ یہ تو نہیں ہے ہوائی فائر تو نہیں ہے یہ، بس وہ ہمیں بھیج دیں گے، ہم نے ان کے ساتھ وہ کر کے. وزیر خزانہ شوکت ترین اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. یہاں پر شامل کریں گے نیوز. ویلکم بیک. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بدستور جاری. روسی فورسز کی بمباری سے میریوپول میں کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے. 6.5 لاکھ افراد گھروں سے محروم. روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بدستور جاری ہے. روسی فورسز کی بمباری سے میریوپول میں کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے. بھارتی ریاست کیرالہ کے شہر مالاپورم میں فٹ بال میچ کے دوران تماشائیوں کا سٹینڈ زمیں بوس ہو گیا. گزشتہ رات ہونے والے واقعے میں 200 کے قریب افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. سیالکوٹ سے اہم خبر ہے. سیالکوٹ گیارزن کے قریب گولہ بارود کے شیڈ میں آگ لگ گئی. ISPR کے مطابق مؤثر اور بروقت کارروائی سے نقصانات اور آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون سردار حمید سے. سردار حمید، ISPR کا کیا کہنا ہے اس واقعے کے حوالے سے؟ جی بالکل، ISPR نے یہ بتایا کہ سیالکوٹ گیارزن کے قریب جو امونیشن کا شیڈ تھا جس میں گولہ بارود کی وجہ سے جو وہاں آگ لگی ہے، اور اس آگ بڑھنے سے جو ہے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا. فوری اور بروقت ریسکیو ٹیموں نے کارروائی کی ہے اور اس آگ پر قابو پا لیا گیا. اور ISPR کا یہ کہنا ہے کہ اس آگ کے نتیجے میں کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.